खुशामदीद नाजरीन। अब से चंद रोज़ पहले पर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के जौहरी असासों के बारे में एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने एक तकरीर में चंद जुमले कहे पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से। इस पर पाकिस्तान ने भरपूर इसका जवाब दिया। अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद में बुला के डिमार्शे भी दिया गया। उसके साथ आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इस बात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बिल्कुल सिक्योर है और किसी भी किस्म की उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पहले ही इस पर इजहार ख्याल कर चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा का भी बयान आ चुका है। हमारे दफ्तर ख़ारजा ने भी इस पर जो है वो बयान दिया। लेकिन एक और डेवलपमेंट ये हुई कि US स्टेट डिपार्टमेंट जो उनका दफ्तर ख़ारजा है उसके डिप्टी स्पोक्स पर्सन वेदांत पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अमरीका पाकिस्तान के जौहरी जो प्रोग्राम है उस पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करता है। पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो जैसे शुरू हुआ और उसके बाद जो उसमें अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उसके बाद ये एक हकीकत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी किसी किस्म की ऐसी पाबंदियाँ इस वक्त नहीं हैं कि जो कुछ ममालिक इसको फेस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को एज अ न्यूक्लियर पावर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है ग्लोबली। और लेकिन ये जो स्टेट डिपार्टमेंट का जो इस वक्त जो बयान आया है ये निगेट करता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के बयान को। लेकिन जो अमेरिका की खारजा पॉलिसी है उसका जो महवर है, जो उसका एपिक सेंटर है वो स्टेट डिपार्टमेंट है। यानी अमेरिका ने दुनिया भर में अपनी जो पॉलिसी इख्तियार की है वो जाहिर करता है ये बयान अमरीकी वजारत खारजा का। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर मुनीर अकरम साहब, पाक के मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने का। ज़रा गुजारिश आपसे ये करनी है कि ये दो बयानात हैं, पहले अमरीकी सदर एक बयान देते हैं फिर स्टेट डिपार्टमेंट उसकी वजाहत कर देता है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं या हम समझें कि अमरीकी सदर के बयान को हम मतलब रिमूव कर दें अपनी मेमोरी से कि ऐसा कोई बयान ही नहीं था? जी, मेरे ख्याल में अब जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जैसे आपने कहा, खारजा पॉलिसी तो स्टेट डिपार्टमेंट से बनती है और उन्होंने क्लैरिफिकेशन ये दे दी है कि वो बिल्कुल इत्मीनान करते हैं कि हमारी जो न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक ताकत है वो सेफ एंड सिक्योर है। हमारी जैसे हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि हमारी एक्सपोर्ट कंट्रोल, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी, हमारा कमांड एंड कंट्रोल बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बिल्कुल सही है और अप टू दी इंटरनेशनल हायर स्टैंडर्ड्स का है। तो ये लोग मानते हैं। अब उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने भी ये मान लिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहते हैं, वो बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो कुछ बाइडन साहब ने कहा वो कुछ पुराने ख्यालात शायद इजहार किया और ये अब क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आ गई है। तो मेरे ख्याल में इस मसले को हमने पीछे रखना है और आगे देखना है कि हमने अपनी ताल्लुकात अमेरिका के साथ किस तरह से बनानी है। सर आप एक अरसे से अमेरिका में पाकिस्तान को सर्व करते चले आ रहे हैं, इससे पहले भी आप ने सर्व किया। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स की थिंकिंग को या पाकिस्तान के बारे में उनके ख्यालात को। हमने देखा कि कुछ अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसमें अमेरिका का नाम खासा लिया जा रहा है। तो ये जो प्रेसिडेंट बाइडन का बयान था क्या ये उसका नतीजा तो नहीं है कि जो एक एंटी अमेरिकनिज्म या जो स्लोगनेरिंग पाकिस्तान में चल रही है? नहीं जी, मेरे ख्याल में वो उसकी कनेक्शन मेरे ख्याल में बहुत कमजोर है। ये जो उनकी जो कुछ बयानात थी वो एक फंड रेजर जो होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी का फंड रेजर था। जी जी। वहाँ हमने देखना है कि किस किस्म के लोग वहाँ होते हैं। आप जानते हैं कि जो हिंदुस्तानी लॉबी है यहाँ वो बहुत पैसा देती है ये इनकी पॉलिटिक्स में, तो उनको भी कभी कदार खुश करना पड़ता है इन लोगों को। तो ये बयानात, पॉलिटिकल बयानात आप कह लें, कुछ पुराने ख्यालात का उन्होंने जिक्र किया। पर जो इनकी जो पॉलिसी है उसके डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई कर ली है
اور ایک میرے سوال خیال سر میں اور معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک سوال اور کہ یقین آپ نے جیسے خود منشن کیا انڈین لابی، یہ تو ایک طرف، لیکن بہت سی اینٹی بوم لابیز بھی امریکہ میں کام کر رہی ہیں، تو ان سے ڈیل کرنے کے لیے، اور پاکستان ڈیفینیٹلی ان کا ایک ٹارگٹ رہتا ہے، ان سے ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا اس طریقہ کار ہے، کیسے ہم ڈیل کرتے ہیں انہیں سر؟ جی دیکھیں، ہم نے تو پچھلے آپ کہہ لیں 40 سال سے ہم نے اس قسم کی جو لابیز ہیں جنہوں نے پاکستان کی ایٹمی طاقت کو روکنے کی کوشش کی تھی، ہم نے ان کا سامنا کیا ہے. 40 سال ہماری ڈپلومیسی نے ان کا سامنا کیا ہے، اور ان کے باوجود ہم نے جو کچھ ہمارے سائنٹسٹ اور ہماری حکومتوں نے جو حاصل کیا ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے. اب پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن، ایک ایٹمی طاقت ہے. وہ پوری دنیا کو سمجھ آتی ہے کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ایک رسپانسبل ایٹمی طاقت ہیں، کیونکہ ہم فضول باتیں نہیں کرتے ہیں. ہماری سیفٹی اینڈ سیکیورٹی بالکل مکمل ہے. ہم نے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں کیے جس طرح سے ہندوستان کے یہاں سے مثالیں اڑتی ہیں. ہماری ایک بہت کریکٹ پالیسی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ایٹمی طاقت ہے یہ ایک ڈیٹیرنس کی طاقت ہے، یہ اگریشن کو روکنے کی طاقت ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کو رکھتے ہیں. ہم اس کو مکمل رکھیں، اس کو ہم صحیح طرح سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم نے اس کو مس یوز نہیں ہونے دینا ہے. تو یہ میرے خیال میں دنیا میں یہ ریکگنیشن ہے، اور ہم اسی پر چلیں گے کہ ہم رسپانسبل ایٹمی طاقت ہیں، اور ہماری جو طاقت ہے وہ ڈیٹیرنس کے لیے ہے صرف. جی سر، اب آپ کی ریگولرلی امریکن ایڈمنسٹریشن کے آفیشل سے یقیناً ملاقات ہوتی ہے، تو اس وقت ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی جو امریکہ کے اوپر الزام لگا رہی ہے پاکستان میں، اس سے ان لوگوں کا کیا ری ایکشن آپ کو نظر آیا، اور کیا آپ کی جاب ایز اے پاکستانی ایمبیسڈر وہاں پر مشکلات کا شکار نہیں، مطلب زیادہ چیلنجنگ نہیں ہوگی آپ کی جاب اگر اس قسم کی آوازیں پاکستان کے اندر سے آئیں گی؟ دیکھیں، یہاں میں تو یہاں یونائٹڈ نیشن جو اقوام متحدہ میں ڈیل کرتا ہوں، اور یہاں پاکستان کی رسپیکٹ ہے، ریکگنیشن ہے. پاکستان ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اقوام متحدہ میں، اس کی پوری رسپیکٹ ہے. اور یہاں جو بڑا پرنسپل ہے یونائٹڈ نیشن چارٹر کا، وہ پرنسپل یہ ہے کہ جو لوگوں جو اسٹیٹس کی اندرونی معاملات ہیں اس میں دخل اندازی نہیں کرنا ہے. تو اس میں یہ پرنسپل تو ہم مکمل رکھتے ہیں کہ جو ہماری اندرونی جو بھی معاملات ہیں وہ ہمارے ہیں، اور دوسرے جو ملک ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر نکتہ چینی کریں. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، پاکستان کے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ایک وقفہ یہاں پہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے تھے پاکستان پہ جو امریکہ کی جانب سے ایک بیان آیا پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں پہ، لیکن اس کا پھر ایک جواب، ایک وضاحت آ گئی. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس پر امریکہ کو مکمل اعتماد ہے، اطمینان ہے اور بالکل سیکیور ہے. لیکن یہ نوبت کیوں آئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے جب سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے وہ ایک سو کالڈ تاریخی خط لہرایا جلسے میں، اور اس کے بعد ایک دوبارہ سے ایک انہوں نے اینٹی امریکنزم کا آغاز کیا، جس پر بار بار وضاحتیں آئیں کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر وہ قائم رہے اور آج تک قائم ہیں، جس کی وجہ سے یقیناً ابھی منیر اکرم صاحب بات کر رہے تھے، وہ تو ایک سفارتکار ہیں، اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے، لیکن اس سے یقیناً پرابلمز ہوئیں، پاکستان کو پرابلمز آگے بھی شاید آئیں. لیکن اس میں ایک اور دلچسپ بات ہوئی کہ اس دوران جب پاکستان تحریک انصاف اپنی اینٹی امریکنزم کی ویو پر چل رہی تھی، اسی دوران انہوں نے ایک لابنگ فرم ہائر کی امریکہ
میں. اب لابنگ فرم اس لیے ہائر کی جاتی ہے کہ اپنے تعلقات کسی بھی ملک میں جہاں پہ آپ ہائر کر رہے ہیں اس سے اچھے بنائیں, اس کی ایڈمنسٹریشن سے, یا اپنا ایک سافٹ امیج پیش کریں ان کے آگے. تو لابنگ فرم ہائر کرنے کے لیے جو بھی تعویلیں پاکستان تحریک انصاف نے دیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ لابنگ فرم اپنی جگہ ایک دلچسپی سے خالی نہیں ہے. یہ فینٹن کمیونیکیشنز کے نام سے یہ فرم ہے جس کو ڈیوڈ فینٹن ایک صاحب ہیں جو امریکہ میں آتھر بھی ہیں, لابسٹ بھی ہیں, اس کو یہ ہیڈ کرتے ہیں اور نون ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اینٹی نیوکلیئر بوم لابی جو ہے امریکہ میں اس کے وہ سرپرست اعلیٰ ہیں. اسی حوالے سے آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی وزیر مملکت مصدق ملک صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کیا کہا, ایک کلپ آپ کو سناتے ہیں, اس کے بعد پھر مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. پاکستان کا پرائم منسٹر جس کے پاس پاکستان کے تمام راز ہیں, ایٹمی راز بھی موجود ہیں اور دیگر راز بھی موجود ہیں, جو اپنی جیب سے پاکستان کے راز جو ہیں ان کو نکال کے جلسوں میں ایسے ایسے کرتا ہے کہ میں بتاؤں. اس نے ایک کمپنی کو ہائر کیا جس کا واحد مقصد دنیا کے نیوکلیئر پروگرام, جوہری توانائی کے پروگرام, ایٹمی پروگرام ختم کرنا ہے. آپ کے خیال میں جو فورن لابسٹ رکھے گئے ہیں جو پاکستانی ایٹمی پروگرام کے خلاف کام کر رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, یہ مارچ کس کے خلاف لے کر آ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا, یہ مارچ کس کے خلاف لے کے آ رہے ہیں مصدق ملک صاحب, اور حوالہ دے رہے تھے اس کمپنی کا جس کو تحریک انصاف نے ہائر کیا. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں طاہر ملک صاحب, صدیہ کار ہیں, آپ اکثر ان کو سکرینز پہ دیکھتے ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں رانا احسان افضل صاحب, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا بھی. کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں, پاکستان جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. سینئر وکیل ہیں, سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں آپ کا سر. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے پاس ہی سب سے پہلے میں آتا ہوں, اور سوال یہ ہے کہ پاکستانی قانون کیا کہتا ہے کہ فرض کریں میں ایک پاکستانی شہری ہوں, میں کیا اسرائیل کی کوئی کمپنی ہائر کر لوں, بھارت کی کوئی جو جس کا بی جے پی کی طرف جھکاؤ ہو اس کمپنی کو اپنے مقاصد کے لیے میں ہائر کر لوں, تو اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے؟ مطلب کوئی بھی پاکستانی شخص کسی بھی اگر اس کے پاس استطاعت ہے, پیسہ ہے, یا اس کی مطلب اس کی منشا ہے, وہ چاہتا ہے تو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے اس قسم کے کام بغیر کسی روک ٹوک کے؟ کامران صاحب کی پابندی تو ہے پاکستان قانون میں, میرا خیال کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. جہاں تک میرا علم ہے اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے پہلے بھی جو ہے نا وہ ہائر کرتی رہی ہیں مختلف کمپنیاں, مگر وہ ہائر جب کیا جاتا ہے تو ایسی کمپنی کو کیا جاتا ہے جس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہو, نہ کہ ایسی کمپنیوں کو ہائر کیا جائے جو آپ کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہوں یا کہیں پہ مفادات کا ٹکراؤ ہو رہا ہو. تو اس کمپنی کا جس کو انہوں نے ہائر کیا ہے گو کہ میرے خیال کے مطابق پرمیزیبل ہوگا انڈر دی لا, مگر اس کا جھکاؤ جو ہے وہ ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے پاکستان کے مفاد کے منافی ہے. اور پھر دوسری طرف وہ اخلاقیات کی بات آ جاتی ہے. ایک طرف تو امریکنز کو آپ گالیاں دے رہے ہیں, ان کے خلاف خط اور کاغذ لہرا رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ وہیں آپ کو لابنگ کی ضرورت ہے, اور وہاں پہ بھی ایسی ایک کمپنیاں. سیاسی جماعت کو ایک فورن کنٹری میں ایک لابنگ کی کیا ضرورت ہے؟ ایک حکومت ہو تو چلیں انڈرسٹینڈیبل کہ پاکستان ایز اے کنٹری, ایز اے ریاست اپنا امیج جو ہے وہاں پہ بہتر کرنا چاہتی ہے. تحریک انصاف یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, چاہے اس کا تعلق کوئی بھی مکتبہ فکر سے ہو, اس کو کیا ضرورت ہے کہ امریکہ کے اندر وہ لابنگ فرم ہائر کرے؟ دیکھیے پاکستان کی کئی شاید بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے نا اس سے ملتی جلتی حرکتیں کرتی آئی ہیں, اور یہ حالانکہ ضرورت نہیں ہے, اور یہ بھی کوئی الیکشن آپ نے امریکہ میں جا کے تو نہیں لڑنا, مگر یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید امریکنز کی بلیسنگ کے ساتھ جو ہے پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں, تو اس لیے بھی اس کانسیپٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ وہاں پہ امریکہ میں کمپنیاں ہائر کی جاتی ہیں. وہ لابنگ کرتی ہیں, ان کے لیے راستے بناتی ہیں, ان کے لیے سافٹ کارنر پیدا کرتی ہیں, ان ملاقاتیں کرواتی ہیں, اور یہ تحریک انصاف یا ایک اور سیاسی پارٹیاں جو ہے اس سلسلے میں یہ کام کرتی رہی ہیں, بالکل ٹھیک, اور بہت بڑی پیسے بھی دیتی رہی ہیں. بالکل ٹھیک. رانا صاحب اگر یہی واقعہ یا یہی بات یا اس قسم کی کوئی صورتحال چین میں ہوتی, ترکی میں ہوتی, سعودی عرب میں ہوتی, یا کسی اور ایسے ملک میں ہوتی, اگرچہ چند ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ جمہوریت کی قدریں اس طرح مضبوط نہیں ہیں, لیکن پھر بھی بہت سٹرکٹ ایکشن لے لیا جاتا, نوٹس لے لیا جاتا, اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو بنا لیا جاتا. لیکن ہم نے تو شاید ایسے دیکھا کہ چلیں کر لیا کوئی بات نہیں اب, لیکن جب بعد میں پھر اس کے کنسیکوینسز ہمارے سامنے آئے یا آئیں گے پھر ہمیں احساس ہوگا. رانا صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو امریکن صدر نے جہاں یہ بیان دیا وہ ان کی ڈیموکریٹک کیمپین کمیٹی تھی, تو وہ کوئی حکومتی میٹنگ نہیں تھی یا کوئی آفیشل وہ بزنس نہیں تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت کا, وہ ان کی پارٹی کی میٹنگ تھی. لیکن اس کے باوجود حکومت نے اس بیان کو بڑا سیریسلی لیا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو یاد ہوں گے وہ ہر قسم کا بیان دے دیتے تھے, لیکن جو گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی تھی وہ اس کی ترجمانی نہیں کرتا تھا. دیکھیں ہم نے ڈیمارچ جو ہے وہ ایشو کرنے کا میرے خیال سے شاید کر لیا ہے, یا وہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ, اور ہم نے یو ایس ایمبیسڈر کو بھی بلایا ایکسپلینیشن کے لیے. اس کے علاوہ اس کو پرائم منسٹر نے جو ہے وہ رد کر دیا اس بیان کو. چلیں وہ تو معاملہ رانا صاحب وہ تو معاملہ سیٹل ہو گیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بڑا واضح بیان آ گیا, تو وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. لیکن میرا جو سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے, جیسے آج مصدق ملک صاحب بھی بات کر رہے تھے, تو مطلب یہ صرف ہم اس چیز کو اگنور کر دیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں, یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ بالکل ویلڈ ہے. اور آپ کا جو سوال کہ پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں لابنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپس کے لیے اگر لابنگ کریں, اور اگر آپ نے لابنگ کرنی ہے تو آپ ایسی فرم سے کریں جو کم از کم جو ہے وہ اینٹی پاکستان نون نہ ہو, یا اینٹی پاکستان انٹرسٹ جو ہے وہ نون نہ ہو. لیکن یہ واقعی تعجب کی بات ہے, قانون کوئی نہیں ہے, تو اگر قانون نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. لیکن اس بات کو جو ہے وہ ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہیے ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ $25,000 ماہانہ آپ خرچ رہے ہیں اور اس لابیسٹ فرم کو دے رہے ہیں جو اینٹی نیوکلیئر ہے, اور خاص کر کے پاکستان کے جو جی بالکل. اچھا آج ایک مصدق ملک صاحب نے اور بھی بات کی, انہوں نے کہا یہ سارے کا سارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہ اگر آپ امریکہ میں ایک لابنگ کمپنی کو ہائر کرتے ہیں, یا پاکستان کے اندر آپ ایک اپنا جو ایک سیاسی ایک آپ کی موومنٹ ہے اس کو لے کے آپ آگے چل رہے ہیں, تو ایک جلسے میں کروڑوں روپے لگتا ہے. تو اگر تحریک انصاف نے اس گزشتہ چند مختصر عرصے میں 60 سے زیادہ جلسے کیے ہیں, تو یہ سارے کا سارا پیسہ کہیں تو آیا, اکاؤنٹڈ فار ہونا چاہیے. اب آپ صرف اس چیز میں چپ ہو جائیں گے کہ جی سیاست ہے, مطلب آئین میں اس کا پورا حق دیا گیا ہے, وہ جلسے کریں کچھ کریں, لیکن یہ کون چلا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, باتوں کی حد تک تو ہمیں سننے کو ملتا ہے, عملاً کچھ نظر نہیں آتا. نہیں عملاً دیکھیں یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس سامنے آیا ہے, اس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انڈیا, اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹ سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے, اور اس کے اوپر ایف آئی اے کارروائی کر رہی ہے. اور جو ابھی حالیہ اریسٹ ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے کچھ کارکنوں کی, وہ اسی فارن فنڈنگ کیس کے اوپر ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دائرہ کار بڑھانا چاہیے. اگر فارن کمپنیز اور فارن نیشنلز ایک پارٹی کو فنڈ کر رہے ہیں, اور وہ پارٹی جو ہے وہ اس کا حساب بھی نہیں دے پا رہی اس پیسے کا, تو یہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو بھی رہی ہے, اور اس کو اور وسیع کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو لائٹلی نہیں لیا, ایف آئی اے اس کے اوپر تحقیق کر رہی. ملک صاحب, اب آپ کے خیال میں اگر کوئی قانون شکنی ہوئی ہے تو اس پر کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یا اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے خلاف کارروائی ہوئی تو اس سے کوئی سیاسی بھونچال آ جائے گا؟ میں ایک تو یہ اختلاف کرتا ہوں کہ امریکن پولیٹیکل سسٹم میں لابنگ اور ڈونیشن یہ لیگل ہے, انلیگل نہیں. صرف یہ کہ جب آپ ڈونیشن دیتے ہیں تو پھر وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کے بندے کے جو ڈونیشن دے رہا ہے جتنی تعداد میں, اس کے ٹیکس کے معاملات ٹھیک ہیں, وہ پیسہ کہیں ڈرٹی منی تو نہیں ہے. دوسرا, لابنگ کسی ایشو پہ ہو کسی ملک کے لیے, اور لابیز ہیں وہاں ہم نے دیکھا ہے جوئش لابی ہے, انڈین لابی ہے, پاکستان کی بھی لابی ہونی چاہیے. پرابلم کیا ہے, اور یہ ڈیل اکارڈنگ ٹو یو ایس لا اس میں آپ لابسٹ کو ہائر کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس حد تک ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے کہ وہ اپنا اچھا تشخص اور امریکہ کے اداروں سے, ان کی سیاسی جماعتوں سے بہتر تعلقات بنانے کے لیے ایک پی آر فرم ہائر کرے, لیکن وہ ریاست کے بیانیے اور ریاست کی قومی سلامتی ایشوز کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اپنا آپ تشخص اجاگر کریں اور اپنے بارے میں غلط فہمی ہے, کیونکہ یہاں انہوں نے پی ٹی آئی کو کیوں یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ انہوں نے غیر ضروری طور پہ امریکہ کو ڈریگ کیا, انہوں نے بیرونی سازش کا ایک کیس بلڈ کیا, رجیم چینج کا کیا. تو آپ کے خیال میں وہ وڈرا ہونا چاہ رہے ہیں اپنی اس اسٹیٹڈ پوزیشن سے؟ جی وہ یہ کہ اس کا پولیٹیکل انہوں نے مائل سکوریج اس کی کر لی ہے, پولیٹیکل مائلیج, لیکن
بیہائنڈ دا سین وہ وہاں امریکہ سے اپنا تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور اس ضمن میں یہاں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جو ایڈمٹ کی ہیں مختلف لیولز پہ، ملٹیپل لیولز پہ یہاں انہوں نے انگیج کیا ہے. تو عوام کو ایک اور بیانیہ دیا جاتا ہے اور بیہائنڈ دی سین اور دیا جاتا ہے. اب یہ بات پولیٹیکل پارٹیز کو بتانی چاہیے. دوسرا جو آپ فنڈنگ کا کہہ رہے ہیں، میری اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی امریکہ کی جو تنظیم ہے اس نے یہ سارے جو ہے ایگریمنٹ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ وہاں ہوئی ہیں. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ اسی طرح 90s کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے ایک جعلی خط سٹیفن سولارز کو وہ ڈرافٹ کیا گیا، اخبارات میں الیکشن کمپین میں شائع ہوا اور اس کو لے کے دیا گیا کہ جو بے نظیر بھٹو ہیں وہ نیوکلیئر پروگرام پہ کمپرومائزڈ ہیں. بعد میں ثابت ہوا کہ وہ خاطی جعلی تھا. تو اس طرح کی کمپین جس سے آپ کی پارٹی کے علاوہ لیکن کامن پاکستان سینس کو کی بات ہے ملک صاحب کہ تحریک انصاف ایک ریالٹی ہے، ایک سیاسی جماعت ہے. عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم بھی ہیں جس کا اظہار آج مصدق ملک صاحب بھی کر رہے تھے، اور بہت سارے قومی رازوں کے امین بھی ہوں گے یقیناً. وہ ایز اے پرائم منسٹر ان کو بہت سی چیزوں کا علم ہوا ہوگا. اب جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے کسی لابنگ فرم کو ہائر کرنا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ ایسی لابنگ فرم کو ہائر کریں کہ جو بار بار اٹیک کر چکی ہے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ؟ اس پہ ایک تو پروفائل دیکھنا چاہیے کمپنی کا. دوسرا عمران خان صاحب نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ان جلسوں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں غیر معتاد گفتگو کر چکے ہیں. یہ کیس جو بائیڈن نے ایک معمولی تذکرہ کیا، یہ پورا کیس بلڈ کیا گیا کہ کیا دنیا ایسی حکومت پہ ٹرسٹ کرے گی جو ایک نیوکلیئر پروگرام کے اوپر وہ اس کی کمانڈ اور کنٹرول سسٹم کنٹرول کر رہی ہے. تو وہ ایگزیکٹلی یہ فریم کیا گیا. تو میری رائے یہ ہے کہ دیکھیں آپ انڈیا کے ٹاک شوز میں آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتے ہیں، باہر ہم دیکھتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے کانفرنسز پہ، ان کے اندر بہت ڈیوائیڈ ہے، پولرائزیشن ہے بی جے پی کی، کانگریس کی، امریکہ میں. لیکن فورن پالیسی میں ان کا ایک موقف ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بہت کم ایسے ایشوز ہیں کہ جن پر پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بورڈ ڈسپائٹ دیئر پولیٹیکل ڈفرینسز متفق ہیں، اس پر کنسنسس ہے. تو نیوکلیئر پروگرام جو ہے اٹس ون آف دیم. تو اس کا اگر نیوکلیئر پروگرام پہ مطلب کوئی کسی شخص کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے جیسے کشمیر پہ نہیں ہے، تو بات یہی ہے کہ اگر آپ مطلب آپ کیا اس پالیسی سے ہٹ رہے ہیں؟ آپ نے جو ہماری ایک ریاست کی یا ہماری جو دیگر سیاسی جماعتوں کی پالیسی ہے نیوکلیئر پروگرام پہ، کیا تحریک انصاف کی وہ نہیں ہے؟ میرے خیال سے یہ دیکھیں اب یہ جو ہے جب ہمارے وزیر خارجہ اور پرائم منسٹر امریکہ گئے تو موسٹ ٹف کوسچن ان کے لیے یوکرین وار کے حوالے سے تھا اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے رشیا وزٹ کا تھا. تو اس گورنمنٹ نے اسے اون کیا، اس وزٹ کو اون کیا بالکل، اور روس کے ساتھ تعلقات بڑھائے. ہم نے دیکھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی وہ گرم جوشی ہمیں نظر آئی. تو ادھر سے سیاست ہو رہی. اب میں یہ حیران ہوں کہ ہمارے ہاں الٹرا نیشنلسٹ ہیں، انٹیلیکچوئلز بھی ہیں، نام نہاد صحافی بھی ہیں، پولیٹیشنز بھی ہیں، لیکن جو جرمن وزیر خارجہ نے ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ساتھ کشمیر پہ سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ یہ اس مسئلے کا حل اکارڈنگ ٹو دا وشز آف کشمیری پیپل کیا جائے، اس پہ انڈیا کی وزیر خارجہ کو منسٹری کو بہت اعتراض ہوا اور انہوں نے اس کو ریفیوٹ کیا اس کلیم کو اور اعتراض اس پہ داخل کیا. اور یہاں ہمیں پی ٹی آئی خاموش نظر آتی ہے اس باب میں کہ انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر کے ایشو کے اوپر جرمنی کی حکومت کی وزیر خارجہ کی تعریف کر دیں. بالکل اسی طرح جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا ان کے ایک اعلیٰ ترین ترجمان نے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے پاکستان کی حکومت کے موقف کی تائید کی ہے. آج چاہیے یہ تھا کہ ہماری جو بھی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، پی ٹی آئی فارن آفس، اس گورنمنٹ اور وزیر خارجہ کے اسٹانس کی تعریف کرتی. بالکل ٹھیک. چلیں میں واپس آتا ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ تو بات ہو گئی کہ کامران صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. رانا صاحب آپ سے سوال ہے کہ ابھی عمران خان صاحب نے یا تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشن، جی کامران مرتضیٰ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، ابھی یہ تحریک انصاف نے ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس فائل کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. اس کی کیا قانونی حیثیت ہو سکتی ہے کہ کوئی اینٹی، کوئی سیاسی جماعت، کوئی ایک واحد فرد، کوئی عام پاکستانی کیا یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے نا یہ کمپیٹنٹ، اس کو
گراؤنڈ انہی کو انووک تو کیا جا سکتا ہے اپنا جو کسی جج کو ہٹانے کے لیے ہیں، مگر یہ فورم شاید اس کے لیے نہیں ہے، فورم شاید کہیں پہ بھی اس میں پرووائڈڈ نہیں ہے، اگر درست طور پہ اگر یاد ہے تو میں اس کو ری چیک کر لیتا ہوں، مگر مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہوگی، یہ اپنا اس کاؤنسل کے پاس جو ہے نا وہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہوگی، اس کے لیے شاید کوئی اور فورم ہوتا ہے، اور عملاً جو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے نا ایک شخص جو ایک سیٹ ہولڈ کر رہا ہے، ہمارا تو گلہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک سیٹ ہولڈ کر رہا ہے اور سیٹ ہولڈ کرتے ہوئے مزید جو ہے نا 6 7 8 حلقوں پہ الیکشن لڑ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آرٹیکل 223 کی منشا کے خلاف ہے بالکل۔ تو یہ اس کو اس طرح سے پرمٹ کرنا، یہ 2 سیٹیں تو کوئی نہیں ریٹین کر سکتا نا، مگر ایک آدمی ایک سیٹ ریٹین کر کے اور پھر اسی طرح کا الیکشن مزید لڑے، یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اور یہ اس میں جو ہے نا ہم تو خود گلہ رکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے احترام کے ساتھ اور ریٹرننگ افسر سے۔ تو آسان لفظوں میں کامران صاحب کہ جب تک عمران خان صاحب کا استعفیٰ منظور نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ آئین کے مطابق الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں، اہل ہی نہیں تھے، اور مگر اس کے باوجود ان کو پرمٹ کیا گیا، تو کہیں نہ کہیں پہ ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا کوئی ایسی دیکھی طاقت جو ہے وہ سپورٹ دے رہی ہے۔ لیکن ایک چیز اور سمجھ نہیں آئی، وہ یہ کہ آپ 2 روز پہلے ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میکسیمم نمبر آف سیٹس جو ہے وہ جیت لیتی ہے، اور یہی الیکشن کمشنر ہیں جن کے زیر نگرانی یہ سارے انتخابات ہیں۔ اس میں کوئی دھاندلی ایک جگہ خالی کراچی کے حلقے میں دھاندلی کا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو وہ سیٹ ہار گئے، لیکن اوور آل انہوں نے ساری سیٹیں جیتی ہیں۔ تو پھر یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا گراؤنڈ ہیں کہ ایک ایسا الیکشن کمشنر ہے کہ جس کی زیر نگرانی الیکشن میں آپ جیت بھی رہے ہیں پھر بھی آپ الزام لگا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ الیکشن جیتے ہیں بلکہ اس سے پہلے والے الیکشن بھی جو ہے نا اس میں بھی میجارٹی سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں، تو پھر تو ان کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس چیف الیکشن کمشنر کو یا اس پورے کمیشن کو۔ تو وہ صرف یہ ہے کہ میٹھا جو ہے نا وہ ہاپ اپ ہے، اور جو کڑوا وہ تو ہے۔ کہیں ایک الیکشن ہار گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن جو ہے نا یہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ وہ بھائی وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، وہاں پہ مطلب لوگوں کا آپ کے لیے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، لوگ آپ کے لیے نہیں نکلے۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس جگہ پہ ہم ہار گئے دھاندلی ہوئی ہے، مگر یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ہم ہار گئے سر آنکھوں پہ، لوگوں کی رائے ہمارے اگینسٹ تھی۔ ویری رائٹ۔ رانا صاحب، اب سوال یہ کہ خان صاحب نے کوشش کی ہے اور شاید کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، خاص طور پہ اپنے جو ان کے حلقہ احباب ہے یا ان کا جو ایک فین کلب ہے، کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، جو سربراہان ہیں، ان کو انہوں نے بھرپور طریقے سے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر از ون آف دیم۔ جی میں رابطہ شاید منقطع ہو گیا، طاہر ملک صاحب آپ سے سوال کر لیتا ہوں۔ نہیں مجھے آ رہی ہے آواز۔ اچھا، تو رانا صاحب پھر یہ کیسے اس کو ڈیل کریں گے کہ اگر خان صاحب اگلا جو انتخاب ہونا ہے، عام انتخابات ہونے ہیں، وہ اگر وہ ہار جاتے ہیں لیکن انہوں نے ایک فضا ایسی بنا دی ہے کہ جس میں وہ جیتنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ادارے ٹھیک نہیں ہیں یا ان کے سربراہان ٹھیک نہیں ہیں، تو اگر وہ خدا نخواستہ ہار گئے تو پھر تو وہ نہیں آپ کو عمران خان کی سائیکی سمجھنی ہوگی۔ عمران خان اپنے نیریٹو کو ری انفورس کرتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس۔ اب یہ ان کا نیریٹو ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اب یہ گورنمنٹ کے گھر کا بندہ ہے اور یہ ریگڈ ہے، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایکس وائی جھوٹا ثابت ہو گیا، ان کے بیانیے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے بیانیے سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ تو اس چیز کے باوجود کہ بات عقل و دانش کو نہیں لگتی کہ کراچی میں جو 1 سیٹ آپ جیت رہے ہیں آپ وہاں بھی ری پولنگ پھر کرا دیں، اور جہاں آپ ہار رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہاں ریگنگ ہوئی، میجورٹی الیکشنز آپ جیت گئے۔ تو یہ اپنے بیانیے کو ری انفورس کرتے ہیں اس چیز کے باوجود کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اچھا ہوا یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلے گئے، وہاں انہوں نے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دینا ہے، کیونکہ یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جی آڈیو لیک آئی اس کو بیسس بنا کے جو ہے وہ گئے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں سکندر راجہ کے خلاف۔ بھائی الیکشن کمیشن نے تو سپیکر کی جو وہ فارورڈ کرتا ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ وہ جو اس نے استعفے ایکسیپٹ کر کے ای سی پی کو بھیجے، اس نے اس کو موو کرنا ہے، اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے۔ تو اس آڈیو لیک کے اندر نہ وہ اس میں شامل گفتگو ہے الیکشن کمیشن، نہ لیکن اس میں ایک سوال اور بھی ہے نا رانا صاحب،
ایک سوال اور بھی ہے اس میں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر وہ ہیں کہ جن کو تحریک انصاف کے دور میں لگایا گیا تھا. سوال یہ کہ اب ایک ایسے شخص کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو خود ان کے دور حکومت میں لگے. اب آپ نے آگے بڑی اہم ایک اپوائنٹمنٹ کرنی ہے, وزیر اعظم نے اور اپوزیشن لیڈر نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی الیکشن سے پہلے, تو ایک ایسے شخص کو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے جو خود جن کو انہوں نے لگایا تھا, تو وہ کسی ایسے شخص کو کیسے قبول کریں گے جن کو آپ لگائیں گے؟ دیکھیں, ان کے قبول کرنے نہ کرنے سے یا ان کی انا کو ٹھنڈا کرنے سے یا ان کو کوئی حقائق ہو نہ ہو اور وہ اپنا جھوٹا پروپیگنڈا کریں تو ان کو سیٹسفائی تو نہیں پاکستان کی ذمہ داری, نہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیٹسفائی ہوں گے تو آگے یہ ملک جو ہے وہ چلے گا. ملک آئین کے مطابق چلنا ہے, اور یہی وہ خطرناک رستہ ہے جو عمران خان لے رہا ہے کہ وہ تصادم کر رہا ہے, وہ اداروں کے ساتھ, انسٹیٹیوٹس کے ساتھ تصادم کر رہا ہے کیونکہ وہ سیاست کر رہا ہے, اور وہ جس قسم کی سیاست کر رہا ہے وہ تقسیم پھیلا رہی ہے. لیکن دیکھیں, آپ کا آئین تو یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو ریاست اس سے سختی سے نمٹے گی. ابھی تک تو ہمیں سختی نظر آئی نہیں. نہیں, بالکل ہونی چاہیے ہے, اور حکومت قانون کو دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اس چیز کو دیکھا جائے. جہاں انہوں نے دیکھے نا, اب یہ جو انہوں نے رانا صاحب انہوں نے بقول خود ان کے کہ 50 سے زیادہ جلسے کر دیے جب سے ان کی حکومت گئی ہے, اور ہر جلسے میں وہ اس قسم کی متنازع باتیں وہ کرتے آئے ہیں اداروں کے خلاف. آپ لوگوں کی ہر بات تو چھوڑ ہی دیں, تو پھر اب مزید آپ سوچنے میں کتنا وقت آپ کو چاہیے, یہ بھی ذرا فرما دیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کسی بھی چیز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. جب کوئی کیس بنے اور قانون جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اس کے مطابق بنے تو پھر ان پہ کاروائی ضرور ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی آڈیو لیکس ہوئی جس کے اندر یہ تسلیم کر رہے تھے کہ اس سے کھیلنا ہے اور منٹس اور انالیسز اپنے مطابق بنانا ہے, اور پھر انہوں نے نو کانفیڈنس کے اوپر یہ گلٹی ثابت پائے گئے 5-0 کے تحت کہ انہوں نے آئین چکنی کی, اس کے اوپر کاروائی ضرور ہونی چاہیے. اور میرے خیال سے جو ہماری لیگل سائیڈ ہے وہ ضرور ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوگی. لیکن ایک چلیں ملک صاحب آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ یہ اگر آڈیو لیک کہ یہ سائفر پہ کھیلنا ہے یا اس قسم کی لابنگ فرم جس کے جو جوہری پروگرام کے خلاف ہے, اگر یہی بات یہی حرکت جو ہے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی نے کی ہوتی تو اس وقت تحریک انصاف معاملے کو کہاں لے جا چکی ہوتی؟ آپ نہیں سمجھتے خان صاحب کو بڑی ایک اپیزمنٹ کی پالیسی کا جو ہے وہ سامنا ہے کہ جس میں ان کو کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں ہے؟ اس میں تو شبہ نہیں کہ وہ سسٹم کے لاڈلے ہیں, لیکن کسی اور بھی پارٹی نے کیا ہوتا تو کچھ اس بیان بازی کے علاوہ کیا ہونا تھا. ہماری تاریخ جو ہے وہ بلنڈر سے بھری ہوئی ہے, بہت ساری تحقیقاتی رپورٹیں منظر عام پہ نہیں آ سکے, کمیشن ٹائم لائن سے اوپر چلے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ ہم سینسٹائز نہیں ہو سکے. ان معاملات جو حساس معاملات ہیں, قومی سلامتی سے متعلق معاملات ہیں, کہ ان میں ہم سے کہاں کوتاہی ہوئی, کہاں ہمیں لرن کرنا چاہیے تھا اور کیا کرنا چاہیے تھا, اس کے اندر ہمیں ایک وہ حساسیت پیدا کرنی ہوگی. اور یہ ہے کہ یہ مجھے تو ان کا رویہ اس سے پہلے بڑا عجیب لگا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا 370A, تو آرمی چیف نے ایک بریفنگ دی تھی قومی اسمبلی میں, ان کیمرہ بریفنگ. وہاں بھی ایسی جو ان کے دور حکومت میں بھی بریفنگ ہوئی قومی سلامتی سے جڑے معاملات سے کشمیر سے لے کے اور معاملات تک, تو اس میں ان کی ایبسنس تھی. تو دیکھیں یہ جو ہوتی ہے سیاست, یہ تو آپ کرتے ہیں وہ اکانومی پہ, پالیٹکس پہ, پر لیکن نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کوئی پالیٹکس نہیں ہوتی. یعنی ان کیس آف وار کبھی دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز ریاست کے بیانیے کے خلاف جائیں. تو یہاں پہ یہ ایک عجیب سا ایک روش ہے, ٹیسٹ کیس ہے. اس کے اوپر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ ریاست کے معاملات میں سیاست نہیں کرنی. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جیسے میں نے رانا صاحب سے سوال کیا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر جو ان کے دور حکومت میں تعینات ہوئے تھے ان کو وہ تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. اب اگر وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی جو ہے تعیناتی کریں گے, وہ کیسے ممکن ہے کہ تحریک انصاف قبول کر لے گی؟ میری رائے میں دیکھیں کسی ایک فریق کا قبول کرنا یا نہیں کرنا, ساکھ اچھی ہونی چاہیے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک وقت میں فخر الدین جی ابراہیم صاحب جو تھے وہ چیف الیکشن کمشنر بنے, تو کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کے اوپر اعتراض داخل نہیں کیا. اسی طرح یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں, یہ جو بھی ان کے اوپر چارج لگائے, لیکن جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں
وہ کسی ایک صوبے میں نہیں ہوئے، لیکن ان کو اس کا ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ اکا دکا واقعات کے مطابق کو چھوڑ کے پرامن ہوئے ہیں بائی اینڈ لارج، لوگ کوئی جان سے نہیں گئے، زیادہ تعداد میں لوگ زخمی نہیں ہوئے، تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے نا، بالکل ہمارے سامنے کیا معیار ہوگا چیزوں کو طے کرنا۔ پھر یہ کہ ہارنے والے جو ہیں انہوں نے نتائج کو تسلیم کیا۔ اب عمران خان صاحب 2 جو سیٹیں لوز کر رہے ہیں نہ کریں، غلام احمد بلور صاحب نے تسلیم کیا، عابد شیر علی نے کیا، اور جو دیگر فریقین ہیں انہوں نے اچھی طرح سے رزلٹ کو کریٹ کیا، حالانکہ وہ ساری کسی نہ کسی شکل میں گورنمنٹ میں ہیں سارے فریقین۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ ووٹر لسٹیں تھیں، کوئی وہاں پہ میڈیا کی موجودگی میں کنڈکٹ ہوا ہے، کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ میں ووٹ پول کرنے آیا ہوں اور مجھے ووٹ پول کرنے نہیں دیا گیا، کوئی انتخابی عملے کی جو ہے ہائی ہینڈڈنیس کی شکایت نہیں کی، کوئی بیلٹ پیپر اٹھا کے بھاگا نہیں۔ تو یہ جو اسی طرح جو تنظیمیں ہیں، فافن نے رپورٹ کی، جو میپنگ کرتی ہیں اور جو ریویو کرتی ہیں الیکٹورل پروسیس کو، اور پل ڈیٹ سے لے کے فافن تک، ان کی رپورٹ زیادہ ریلائبل ہے بجائے سیاسی فریق ایک کہے کہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ بالکل صحیح۔ کامران مرتضیٰ صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میم۔ جی کامران مرتضیٰ صاحب، اب جیسے عمران خان کے کئی مقدمات چل رہے ہیں اور وہ آئے دن عدالت جا کے اپنی پروٹیکٹیو بیل لیتے جا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ جتنے سنگین الزامات ان پہ لگے ہیں اور جو مقدمات ان پر درج ہوئے ہیں، ایک تو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی اگر عام آدمی ہو تو شاید دنوں بلکہ گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے، اور پھر ان کو جیسے ضمانت مل جاتی ہے یہ بھی شاید عام آدمی اس کو اویل نہیں کر سکتا۔ تو کیا بس اسی طریقے سے معاملات چلتے رہیں گے الیکشن تک؟ کیا وجہ اس کی؟ وہ اس میں ایسا ہے کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ، ہم پہلے بھی کہتے ہیں یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، گورنمنٹ اتنے حضرت خانہ انداز میں چل رہی ہے کہ اس کو جو ہے نا صرف ڈنگ ٹپاؤ اور اسٹیٹس کو جو وہ اس نے چلانا ہے، جہاں پہ میٹیریل موجود ہے وہاں پہ نہیں، لیکن سر یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ سر، کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں، تو وہ ہم صرف اپنا جو ہے نا وہ وقت گزار رہے ہیں، شاید لگتا یہ کم از کم میرا احساس زیادہ، ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں میں ساتھ اور ایک انسان بھی ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم صرف اپنا وقت جو ہے نا وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، یا کوئی جو ہے نا ایسے ہاتھ نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں جو ہاتھ کسی نہ کسی چیز سے آپ کو روک رہے ہیں اور وہ آپ اس سے رک جاتے ہیں۔ نہیں لیکن سر دیکھیں، اب جیسے کہا جاتا ہے پاکستان میں، اور یہ تحریک انصاف بھی ایک بیانیہ لے کے چلتی تھی کہ جی کرپشن کو یہاں پہ ہم نے بالکل ایک وہ کر دیا ہے کہ لیگلائز سارٹ آف کر دیا ہے، یا اس کو بالکل لوگ نارمل لینے لگے ہیں، کہ ایسا ایک ماحول پاکستان میں، یہ ایک دعویٰ الزام ہے۔ سوال یہ کہ اب اگر خان صاحب نے جج صاحبہ کو کوئی دھمکی آمیز کلمات کہے، اس پہ ان کو معافی مل گئی، تو اس کا یہ مطلب ہوا کوئی اور شخص یہ بات کہے گا تو یہ ایک نارمل ہے۔ اسی طرح اگر اب کوئی شخص ایسی کمپنی ہائر کرے گا جو پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف ہے تو یہ بھی چیز نارمل ہے، بالکل اس پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو کیا ہم اپنا لیول آف ٹالرنس بڑھاتے جا رہے ہیں ایسے معاملات میں؟ لیول آف ٹالرنس کی بات نہیں ہے، سن لیجیے اس کو، کہ اگر فرض کریے کہ یہ کام جو ہے نا یہ پہلے جو ہے نا طلال چودھری نے کیا تھا، یا اس کے برابر یا اس سے کمتر یا اس سے زیادہ، اور اس نے بھی معافی مانگی تھی، یہاں تو معافی بھی نہیں مانگی، اس نے کہا کہ جی ان کو بتا دینا کہ میں آیا تھا اور معذرت کرنے کے لیے، تو ریڈر صاحب کے پاس، اور اس کے باوجود جو انہوں نے کہا کہ جی سفیشینٹ ہے، تو مطلب کہیں نہ کہیں پہ تو لاڈ پیار اٹھائے جا رہے ہیں نا ان کے، تو لاڈ پیار جب آپ اٹھائیں گے تو پھر اس طرح سے معاملات ہوں گے۔ اسی طرح سے میں فیل کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ گورنمنٹ بھی جو ہے نا کہیں اس کا ہاتھ یا بندھا ہوا ہے، یا وہ اسٹیٹس کو کی حامی ہے، اپنا ڈنگ ٹپا رہی ہے، جو آج کہتی ہے کہ ان کے خلاف مٹیریل ہے، اور اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتی ہے، پھر کہتی ہے وہ بہت زیادہ مٹیریل ہے، پھر اس کے بعد خاموش ہو جاتی۔ تو اگر مٹیریل ہے تو اس کو سرفس پہ آنا چاہیے، اس کو مقدمہ اگر بنتا ہے بالکل چاہیے، تو وہ بارہ کچھ۔ جی رانا صاحب، یہ کامران مرتضیٰ صاحب جو بات کر رہے ہیں، تو ایک طرف تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت مٹیریل ہے، میں تو یہی بتایا جاتا ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے کہ جی ایکشن کیا ہوا تو اس پہ کوئی ایسا خاطر خواہ جواب نہیں آتا۔ تو اب لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ شاید جو اپیزمنٹ کی ایک پالیسی اختیار کر رکھی ہے ایک پوری پی ڈی ایم نے خان صاحب کے بارے میں، کہ ایک حد تک ان پر تنقید کرنی ہے، ایکشن لینا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، کوئی ایسی بات ہے یا نہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے کامران صاحب نے بڑا ویلڈ ایریا کو پن پوائنٹ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی جو معافی ہے وہ ناقابل قبول ہے، اور کسی آدمی کی آدھی معافی بھی جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ کسی وقت سو موٹو لیے جاتے تھے، اور جو جے آئی ٹی ہے وہ واٹس ایپ پہ بن جاتی تھی،
اور پھر اتنی طوفانی طور پہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی کہ 100 پیشیاں جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر اندر ہو جاتی تھی. تو یہ جو جس چیز جو لاڈلا پن یا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشری کی طرف سے سائلنس جو ہے وہ سلیکٹیو نظر آ رہا ہے. تو یہ ضرور سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, اور یہی شاید وجہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے اٹ از رینکڈ ان دا باٹم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت ساری چیزوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ ابھی پٹیشن جو ہے وہ 63A کی تشریح کے اوپر جو ریویو پٹیشن جو وہ فائل کی ہوئی ہے اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. جو چودھری شجاعت کے جو ان کے اوپر فیصلہ ہوا اس کی ریویو کے اوپر سنوائی نہیں ہو رہی. تو بہت سارے فیصلے چلیں, لیکن رانا صاحب گزارش سنیے گا. رانا صاحب یہ تو دیکھیں معزز جج صاحبان یا عدالت کا استحقاق ہے کہ وہ کس کیس کو کس نمبر پہ لیتے ہیں, کیسے وہ دیکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ چیزیں حکومت کے ہاتھ میں, سر رانا صاحب کچھ چیزیں حکومت کے ہاتھ میں, حکومت اگر چاہے تو ریاست کی طاقت بہت ہوتی ہے, ریاست سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون شکنی ہوئی ہے, آئین شکنی ہوئی ہے, اور وہ نہیں, اب میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہنے کے لیے کہ حکومت کیس بنا دے اور ریلیف مل جائے فوری طور پہ, تو اس کیس کا کیا فائدہ. نہیں, لیکن آپ نے تو کام کرنا ہے چاہے ریلیف ملے یا نہ ملے, لیکن آپ your job is to fix things according to your capability and authority. ہم we want to make sure کہ ایسے نہ ہو. تو جو ہے وہ جب تک دیکھیں لوگ اب یہ سوال کریں گے نا, آپ کا ووٹر آپ سے سوال کرتا ہوگا کہ جی آپ جب اپوزیشن میں تھے تو ہمیں کہتے تھے جی مالم جبہ میں بڑی کرپشن ہوئی ہے, BRT میں کرپشن ہوئی ہے, بلین ٹری سونامی میں کرپشن ہوئی ہے, اس کے ساتھ ان کے جو خاندان والوں نے کسی بڑے پراپرٹی ٹائکون سے بہت زیادہ زمین لے لی ہے, کوئی ہیرے لے لیے ہیں. اب یقیناً آپ کے ووٹر آپ سے پوچھتے ہوں گے جی یہ ساری باتیں آپ جو ہمیں بتاتے تھے اب حکومت میں آ کے آپ نے کیا کیا, کچھ ہوا نہیں ہوا, یا سارے وہ کھوکھلی باتیں تھیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. وہ جو مالم جبہ بھی سٹے آرڈر کے پیچھے چھپا رہا اور وہ بھی عدالتوں نے دیا, اور بلین ٹری سونامی پہ بھی میرے خیال سے اسی طرح کی کوئی کارکردگی تھی کہ کوئی سٹے کے پیچھے جو ہے وہ معاملات رکے رہے اور وہ آگے نہ بڑھ سکے. لیکن جو باقی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں میں ایگری کرتا ہوں کہ حکومت کو اس کے اوپر بڑی تیزی سے کارروائی کرنی چاہیے اور کیسز فائل کرنے چاہیے. یہ جہاں آپ نے وہ منی لانڈرنگ اور وہ جو ایک پراپرٹی مغل ہے اس والے معاملے کی بات کی جہاں 650 کنال کے, تو یہ چیزیں ایریاز ہیں, میں ایگری کرتا ہوں کہ یہاں کارروائی جلدی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. فائنلی جی ملک صاحب یہ ذرا فرما دیں آخر میں جاتے جاتے کہ اب آگے کا صورتحال کیا ہے, کیونکہ الیکشن تو ایک ذریعہ ہو کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی لائی جائے. اب اگر الیکشن کے نتیجے میں یہ بات تو طے ہے, پچھلے ضمنی انتخابات اور اب تک طے ہو چکا ہے کہ PTI جو سیٹ ہارے گی یا الیکشن ہارے گی تو اس کو دھاندلی زدہ قرار دے دے گی. سو جو الیکشن آگے ہم کروانے جا رہے ہیں اس سے سٹیبلٹی تو ہمیں ابھی فی الحال اس صورتحال میں نظر نہیں آ رہی. ملک صاحب دیکھیں یہ تو ہے کہ آپ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ایگری کرنا ضروری ہے, لیکن اگر وہ ایگری نہیں کرتے تو پھر سسٹم کے اندر یہ گنجائش ہے کہ اب ایک شخص رکن اسمبلی منتخب ہوتا ہے تو اگر وہ دھاندلی کا گلہ کرتا ہے تو وہ اوتھ نہ اٹھائے. نیکسٹ جنرل الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں, تو جب وہ اوتھ اٹھا لے گی وہ پارٹی یا اس کے اراکین تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس انتخابی نظام کو تسلیم کرتے ہیں, اور ظاہر ہے عالمی ادارے بھی مانیٹر کرتے ہیں الیکشن کے. تو آپ ویسے تو آپ کہتے ہیں پشتوں کا محاورہ ہے کہ گھڑے کے اوپر تو آپ وہ ڈھکن رکھ سکتے ہیں لیکن کسی کے منہ کے اوپر کوئی ڈھکن نہیں رکھ سکتے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, لیکن ایک چیز بڑی ضروری اور جو ہمارے جو لا میکرز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک آسانی ہے, ایک ریلیکسیشن ہے سیاستدان کے لیے یا قومی اسمبلی کے امیدوار کے لیے, وہ چاہے تو 7 سیٹوں سے بھی الیکشن لڑ سکتا ہے, چاہے اس کا تعلق اس حلقے سے ہو یا نہ ہو. سینٹ میں ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ خاص طور پہ اس صوبے کے ڈومیسائل ہولڈر ہوں تب آپ کو وہاں سے سینیٹر آپ بن سکتے ہیں. تو یہ ایک آپ نے الیکشن کو اگر ایک اس کو مذاق کے طور پہ لوگ لیں کہ دیکھیں جی 7 حلقوں سے لڑے اور پھر یہ ہو گیا, تو یقیناً اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت کو ہم جمہوریت ہی رہنے دیں, مذاق نہ بنائیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.